बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 18 मई है और दिन है इतवार का, और मई अपने रंग भी दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि हीट वेव मुल्क में आएगी और वो आ गई है, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपका संडे अपने प्यारों के साथ और अपने घर वालों के साथ गुजर होगा। बहरहाल जो पेशगोई है वो ये है कि 20 तारीख को इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह बारिश जो है वो होगी और यालाबारी भी होगी, तो अल्लाह पाक रहमत की जो है वो बारिश बरसाए। अब आते हैं ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। मैंने अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था कि अमेरिका ने इस जंग को बंद कराया। हालांकि जेडी वांस और मार्को रूबियो ने पहले कहा था कि ठीक है जी, ये आपस में लड़ते रहते हैं, ये लड़ते रहें, ना हमारा फ़ायदा है ना हमारा नुकसान है। फिर आपने एक बात महसूस की होगी, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो वो फ़ौरन मैदान में आए जब 2-3 दिन गुजरे और उन्होंने जंग बंदी करा दी। और गैर मुतवक्किल तौर पे ट्रंप जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ चला गया और इंडिया के ख़िलाफ़ बातें करने लग गया। आप इसकी वजह समझते हैं? इसकी वजह मैंने हालांकि पहले बताई थी, दोबारा आपको याद करा दूं कि ये आलमी ताकतों के किस तरह खेल होते हैं। 2-3 दिन की जो झड़प हुई ना, उसमें मार पड़ रही थी जो है वो इसके मगरबी असले को। अमेरिका का और यूरोप का जो असला था वो पिट रहा था और कामयाब हो रहा था चीन का असला और S-400 रशिया का असला। अब ये दोनों वो अमेरिका के दुश्मन हैं, अमेरिका के मुखालिफ हैं, और अमेरिका ने देखा कि जी वो रूस की भी बल्ले बल्ले हो रही है और चीन की तो बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले हो रही है। और अगर ये मज़ीद जंग प्रोलॉन्ग करती है तो पाकिस्तान के पास जो मैक्सिमम असला है वो चाइना का है, ना रशिया का है, ना अमेरिका का है, ना यूरोप का है, और इसमें वो बुरी तरह पिट जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि जंग जी सीज़ फायर हो गया, जंग बंद हो गई। अब जो नई खबरें आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि इंडिया जैसे मुल्क ने अमेरिका को ज़ीरो टैरिफ तजारत की पेशकश कर दी है। 1 अरब और 40 करोड़ की आबादी और ज़ीरो टैरिफ कि कोई अमेरिका की जो भी चीज़ आएगी इंडिया में उस पर 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये देखें। दूसरा क्या हुआ, अरबों ने तकरीबन 23,000 अरब डॉलर जो है वो ट्रंप की झोली में डाल दिए, और कहा जा रहा है कि 3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया फतह कर ली। जितना माल डोनाल्ड ट्रंप अरबों और शेखों से ले गया, तो इतना माल किसी अमरीकी सदर ने इतने थोड़े वक्त में नहीं कमाया, और उसने सिकंदर आज़म की तरह धक्के खाने के बजाय वो पूरी दुनिया ही फतह कर ली। बिल्कुल दुरुस्त बात है। उधर जो था चाइना, उसके आप जो है ना वो शेयर्स देखें वो कहाँ पे पहुँच गए, जो जेब थंडर बनाते हैं। तो यानी जंग हमारी थी, इंडिया की और पाकिस्तान की, और इसमें फ़ायदे किसने उठाए, कितने उठाए और आगे कितने उठाएंगे, ये ज़रा जो है वो दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए ठंडे दिल के साथ। अब एक और बात या एक और ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ख़बर ये है कि ज़िल्म खलीलज़ाद भी पढ़ते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं ट्रंप के, और ये बेसिकली अफ़गानी हैं, लेकिन अमेरिका में इनकी जामपल है, और जो है ये काबुल से जाकर एक कैदी भी रिहा करवा के लाए हैं। ज़िल्म खलीलज़ाद ने ट्वीट किया है कि इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, और वो खबरें ये हैं कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी फ़ायदे में है। क्योंकि इस नाजुक वक्त पे अगर इमरान खान को जो है वो रिहा कर दिया जाए तो पाकिस्तान में मज़ीद सॉलिडेरिटी आएगी, पाकिस्तान में मज़ीद हार्मनी आएगी, हम आहंगी पैदा होगी, यकजहती पैदा होगी। बहरहाल ये ट्वीट है ज़िल्म खलीलज़ाद का, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से जो है वो खबरें गर्म हैं।
اس سے اگلی خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ یہ دونوں بہت زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں کہ پاک بھارت کی جو سیز فائر ہے، جنگ بندی ہے، اس میں توسیع کی جائے۔ اب آپ میری پہلی خبر کو ذہن میں رکھیں جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دی کہ ان کا مفاد کیا ہے کہ جنگ بندی لازمی ہو، ورنہ چین جو ہے وہ یورپ کی اسلحہ انڈسٹری اور امریکہ کی اسلحہ انڈسٹری کو کھا جائے گا۔ اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دوں گا۔ رافیل ناکام ہو گئے۔ جب ان کا MiG 21 گرا تھا ابھی نندن، تو مودی نے کہا رافیل کی یاد تو آئی ہوگی، رافیل آ گیا، رافیل پٹ گیا۔ اب ایک آپشن ہے اور وہ آپشن ہے F-35۔ یہ F-35 ہے 5th جنریشن جہاز، سب سے تگڑا جہاز جو ہے امریکہ کے پاس۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ اب انڈیا کہاں پہ جائے گا، F-35 کہاں سے لے گا، یہ آپ دیکھ لیں۔ لہذا یہ دونوں جنگ بندی کرانے کے چکر میں ہیں۔ اس سے جو اگلی بات ہے وہ پاکستانیوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ نے غور سے سننا ہے کہ جو بجٹ بن رہا ہے، IMF بنا رہا ہے، یہ ابھی آپ کا حالیہ بجٹ، تو اس میں سود کی ادائیگی کے لیے، سود کی ادائیگی کے لیے، جی درست سن رہے ہیں آپ، 8,685 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کی اصل زر کہاں گئی، اس کی اصل رقم کہاں گئی، کن اکاؤنٹس میں گئی، یہ آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ سود جو علیحدہ کیا ہے ہم نے، سود جو ہم نے دینا ہے، جو ہم نے قرضے جو ہے نا رول اوور کرائے ہیں یا قرضے لیے ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے 8,685 ارب یہ ہم نے سود ادا کرنا ہے اس بجٹ میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد دفاع کے لیے اس کو کر دیا گیا ہے 2,414 ارب روپے۔ 2,414 ارب روپے جو ہے یہ دفاع کے لیے کیے گئے ہیں بجٹ میں۔ یہ دو اہم چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اس کے بعد جو رپورٹ دی ہے IMF نے، چونکہ IMF بجٹ بنا رہا ہے پاکستان کا، تو IMF کہتا ہے کہ آئندہ مالی سال میں جو مہنگائی ہے وہ 7.7% رہے گی۔ یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے، یہ اسحاق ڈار کے گورکھ دھندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی کریانہ کی دکان پہ نہیں جانا ہوتا، انہوں نے کسی نائی کے پاس نہیں جانا ہوتا، کیونکہ اگر جانا بھی ہو تو وہ تو سرکار ہوتا ہے۔ انہوں نے بجلی کا بل، گیس کا بل، خالی گیس دیکھیں کہ گیس کہاں پہنچا دیا ہے انہوں نے، تو 7.7% مہنگائی IMF کہہ رہا ہے۔ اور جو گروتھ ریٹ ہے، شرح نمو ہے، وہ 3.6% رہے گی 2026 میں۔ اور بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے یاد بھی رکھنا ہے کہ جب خان کو نکالا گیا کہ جی خان نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، تو اس وقت جو گروتھ تھی وہ 6.2 تھی۔ اب 2026 میں 3.6 ہوگی، یہ IMF کہہ رہا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد آپریشن سندور کی ناکامی، بھارت میں جو سیاستدان ہیں ان کی سیکیورٹی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کو دلی پولیس نے بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی دی ہے کہ کہیں پہ وہ عوام کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، اور سب سے زیادہ جو سیکیورٹی دی گئی ہے وہ وزیر خارجہ جے شنکر کو دی گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد انڈیا نے ترکی سے یا ترکیہ سے تمام جو تجارتی اور تعلیمی تعلقات تھے، معاملات تھے، اسٹوڈنٹس کا تبادلہ تھا، وہ سارے کا سارا بند کر دیا ہے اس نے۔ اور ترکیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ معاہدے ایسے تھے جن پہ وہ انڈیا کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ چونکہ ترکیہ نے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا، لہٰذا وہ یہ تمام معاہدے ختم کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا نے جو ہے وہ ایک لمٹ سے زیادہ جھوٹ بولا اور اپنی عوام کو گمراہ کیا۔ یہ رپورٹ شائع کی ہے نیو یارک ٹائمز نے، نہ میں نے نہ پاکستانی میڈیا نے، نیو یارک ٹائمز نے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو لاہور کی بندرگاہ ہے نا اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، اور خدا غارت کرے ان کو کہ لاہور کہاں پہ بندرگاہ آ گئی، سمندر کہاں گیا لاہور میں، اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، عاصم منیر گرفتار ہو گیا، سیر شمشاد نے کمان سنبھالی۔ یار بندہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے آج کل میڈیا یہی کرتا ہے، لیکن کوئی تو جھوٹ کا سر پیر ہوتا ہے نا۔ اسلام آباد میں جو ہے نا وہ گھس گئے، بھارتی سینا پاکستان میں گھس گئی، یعنی بلاؤز پھاڑ رہے ہیں،
पेंट उतार के फेंक दी, अर्नब गोस्वामी ने पेंट उतार के फेंक दी, और वो जो गौरव आर्य था उसने चड्डी उतार दी, कईयों ने साड़ियाँ उतार फेंकी, और जो है ना वो नज़ारे कराए लोगों को। इस तरह का मीडिया होता है। बहरहाल ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जी इन्होंने हद से ज़्यादा झूठ बोला। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के जो अक्सर इलाके हैं वो शदीद तरीन गर्मी की लपेट में। सिबी ने टच किया है 50 को, नवाब शाह और लाड़काना ने टच किया है 49 को। तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और ख़ासकर सरों को आपने ढांप के रखना है, और बिला ज़रूरत आपने घर से नहीं निकलना। ये 20 तारीख तक की पेशगोई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी है वो जारी है। 5 जो नौजवानों को शहीद किया गया है, इसके अलावा 50 जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अब तो भारतीय नहीं बोलते, अब तो वहाँ के पढ़े लिखे लोग भां नहीं करते, अब तो मीडिया ब्लाउज नहीं फाड़ता, पैंटें नहीं उतारता कि ये क्या हो रहा है। पहलगाम में पता ही नहीं चला किसने मारे, क्यों मारे, किसने मरवाए, अजीत डोवल ने मरवाए और हम पे चढ़ दौड़े। ये जो मकबूजा कश्मीर में, यानी जब से ये क्लैश शुरू हुई है उस वक्त से लेकर आज तक 50 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। 5000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 28 बंदे मरे, इन्होंने 50 नौजवान शहीद कर दिए, और जो है ना वो 50,000 वो गिरफ्तार कर लिए। यहाँ तो अब कोई बकवास नहीं करता, कोई नहीं बोलता कि ये दहशत गर्दी नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जावेद अख्तर, असल में ना ये जो मुसलमान हैं इंडिया में, इनको ज़्यादा खुशामद करनी पड़ती है, ज़्यादा जो है ना इनको चाटने पड़ते हैं तलवे। ये जनाब फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तान और जहन्नुम में मुझे चॉइस दी गई कि किस में रहना है तो मैं जहन्नुम को तरजीह दूंगा। जावेद अख्तर साहब, जो आपके करतूत हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको जहन्नुम मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके आका हैं, जिनके आप तलवे चाटते हैं, जिनको आप संजय करवाते हैं, और हर वक्त हुब्बुल वतनी असदुद्दीन अवैसी की तरह अपनी हुब्बुल वतनी आप शो करते रहते हैं। हम आपकी मजबूरी को समझते हैं, वरना आपका हलवा मांडा रोकड़ा, आपके गाने बिकना, फिर आपको पता है आरएसएस का, आरएसएस आपको उल्टा लटका के आपके मुंह से सारा कुछ निकलवा लेगी। तो बहरहाल आप पाकिस्तान और जहन्नुम को जो है वो इसका कंपेयर ना करें। आरएसएस और जहन्नुम का अगर आपने कंपेयर करना है तो बड़े शौक से करें। बहरहाल एक खबर और है, ये मेरे सामने एक किताब पड़ी है और इस किताब का नाम है पार्लिमानी मुजरे। ये सिर्फ मैं टच देकर जो है ना वो निकल जाऊंगा। आपने एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा, अकलीम अख्तर रानी, जिसको जो है ना वो भुट्टो ने नाम दिया था जनरल रानी का। जनरल रानी ने सारा कुछ कर लिया, मशरक़ी पाकिस्तान खलीवली हो गया, फौज खलीवली हो गई। उसके बारे में यानी बाद में कहा जाता है कि ये जो जनरल रानी थी और उसके साथ जो दूसरा सलाद था, रहता था, कोई 500 के करीब औरतें थी। जनरल साहब का आपको पता है शौकीन आदमी थे, तो वो रा के पेरोल पे थी, रा के पेरोल पे। यानी बाद में उनके जो डांडे, यानी ये कहते हैं कि इस बात का भुट्टो को भी पता था, ये मैं आपको किताब से पढ़ के सुना सकता हूँ, भुट्टो को भी पता था। बाद में इसलिए भुट्टो ने उसको नज़रबंद किया, और उसको जो है ना, क्योंकि भुट्टो खुद भी शामिल था याया के साथ, लाड़काना प्लान, उसको नज़रबंद कर दिया गया, और फिर उसको किसी अवामी, बहरहाल ये मैंने एक आपको हिंट देना था, आपने डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है कि ये मैंने कल रात को अपना एक किया था दमिश्क के कैद खाने से, वहाँ पे कुलसूम का जिक्र आया है। वो जो कुलसूम खातून थी वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की दाश्ता थी, महबूबा थी, हालांकि वो किसी और के पेरोल पे थी, वो किसी और के लिए काम कर रही थी। बहरहाल आपने उस वीलाग को मैंने आपकी फरमाइश पे किया था, लेकिन आपने उसको पजीराई नहीं बख्शी, लिहाजा मैं आइंदा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी सारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है। और फिर कौम को शौक ही नहीं है ना, कौम को फिर आपको पता है मनाहिल मलिक हो गई और बहुत सारा ब्लडरन चल रहा है। श्रीनगर से एक खुला खाता आया है, और वो खुला खाता है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के नाम। और उस खात में जिस बात पे जोर दिया गया है वो ये है कि अमरहुम शूरा बैनहुम, कि तमाम मामलात जो है वो पाकिस्तान के वो बाहमी मशवरे से, बाहमी सुलह से और बाहमी जो है वो गुफ्त व शनीद से चलाए जाएं।
پاکستان نے جو کارکردگی دکھائی انڈیا کے خلاف، یہ میں اس خط کی موٹی موٹی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، جو خط آیا ہے، جو کارکردگی دکھائی وہ قابل فخر ہے۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات اس میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدہ، یعنی شری نگر والوں نے لکھا کہ یہ جو دریا ہیں یہ آتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے، ٹھیک ہے جی، اور داخل ہوتے ہیں پاکستان میں۔ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کا اختیار پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کرنے کا کس نے دیا؟ یعنی دریا تو کشمیر سے آتے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سوچیں نا کہ کشمیر فریق ہے، کشمیر اس میں فریق ہے، کشمیری فریق ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ کشمیری فریق ہیں۔ تو انہوں نے یعنی زور دیا ہے خط میں کہ پاکستان میں جاری انتقام بند کیا جائے، پاکستان میں جاری دشمنی بند کی جائے، پاکستان میں صلح اور صفائی سے کام لیا جائے، اور زیادہ زور انہوں نے دیا مشورے پہ۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا انتخابات کا کہ انتخابات میں کیا ہوا، پوری دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا۔ یعنی دنیا پاگل تو نہیں ہے نا کہ دنیا جو ہے، اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اسی کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہے، یہ جمہوریت، یہ ووٹ، کیونکہ لوگ رائے دیتے ہیں۔ اب پوری 25 کروڑ آبادی کو تو آپ اسلام آباد نہیں بلا سکتے نا مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورے کا دن ہوتا ہے الیکشن کا، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو۔ ابھی امریکیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لانتی بڈھا کھوسٹ ہے یہ جو فریز ہو جاتا ہے، یہ جو ہے نا وہ کیا نام تھا اس کا پہلے صدر کا، یعنی یہ ہمیں نہیں چاہیے جو بائیڈن، اور ہمیں ٹرمپ چاہیے تو ٹرمپ لے آئے۔ یہی مشاورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں 8 فروری کو کیا ہوا؟ پاکستان میں لوگوں نے نواز شریف کی سیاسی لاش اٹھا دی، اس کی بیٹی کی، اس کے پورے ٹبر کی، لاہور سے، کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ مسترد شدہ چہرے، ہمیں عمران خان چاہیے اپنی قیادت کے لیے۔ پھر الیکشن کے ساتھ کیا ہوا؟ بہرحال یہ کھلا خط آیا ہے، اور اس کھلے خط میں جو ہے یہ خط جنرل عاصم منیر کے نام ہے، یہ خط عمران خان کے نام ہے، کہ باہمی مشورے سے اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے یہ جو انتقام کا سلسلہ ہے، یہ جو ضد کا سلسلہ ہے، یہ جو ظلم کا سلسلہ ہے، اس کو بند کیا جائے اور معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اور جو کشمیری ہیں وہ فریق ہیں، کشمیریوں کی بات سنی جائے، اور اس سارے قضیے میں جو ہے وہ کشمیریوں کو شریک کیا جائے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے کہ جرنیل پھر غلط ٹرین پکڑنے لگے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگز میں بتایا کہ جرنیلوں نے یہ جو جھڑپ ہوئی نا اور ایئر فورس نے کمال کر دیا، آپ جانتے ہیں، تو اس کو کسی اور سائڈ پہ لے گئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، جس طرح ایک سیاستدان کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو ایئر فورس نظر آئی، انہوں نے وہ ایئر چیف کے جو ہے نا فوٹو لگا دی اخباروں میں، ٹھیک ہے، آپ کو ایئر فورس نظر آئی، ایئر فورس نے کام کیا اور گئے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ۔ یہ جو ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں جا کر کہتے ہیں کہ دیکھ لیں جی، جو ہمیں کہتے تھے کہ اپنے کام پہ جاؤ اور ہم نے اپنا کام کیا، اور دیکھیں اب وہ جو لوگ کہتے تھے تو ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے، یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جنرل صاحب کس نے کرنا تھا؟ آپ نے کرنا تھا۔ یعنی تنخواہیں کون لیتا ہے؟ مراد کون لیتا ہے؟ یہ ابھی میں نے 2400 ارب کا بجٹ پڑھ کے سنایا، یہ کون لیتا ہے؟ یہ پھر وہ بجلی والے کہیں کہ ہم بجلی دیتے ہیں، ہم پھر نہیں دیں گے بجلی، ہم نہیں دیں گے، پھر یہ تو سارے اس طرح کے محکمے، اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سر جی سیاست آپ کا کام نہیں ہے، سر جی 8 فروری کو ڈبے اٹھا کے بھاگنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے یہ دفاع کرنا جو آپ نے کیا۔ ہر کسی نے تعریف کی جی۔ فوج پہ کون تنقید کرتا ہے؟ کبھی فوج کے لنگر پہ تنقید ہوئی ہے، کبھی فوج کی برتھی پہ تنقید ہوئی ہے، کبھی فوج کی جو ہے نا وہ فوج کے پیچھے کیوں آپ چھپ جاتے ہیں؟ تنقید تو آپ پہ ہوتی ہے۔ آپ مارشل لا فوجیوں نے لگایا، کوئی ایوب خان لانس نائک تھے، اور جو ہے نا یحییٰ خان حوالدار تھا، جنرل ضیاء جو ہے نا وہ نائب صوبے دار تھا، جو مشرف صاحب تھے وہ جو ہے نا صوبے دار میجر تھے۔ یہ کون کرتا ہے؟ حکومتیں کون گراتا ہے؟ حکومتیں لاتا کون ہے؟ یہ ابھی آپ نے یعنی سب سے جی ان کا احتساب ہونا چاہیے، جو کہتے تھے کہ بارڈرز پہ جاؤ ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور جنہوں نے ڈبے چرا لیے، ابھی آپ کو بتایا امرہم شورا بینہم، جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا،
ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. آپ سیاستدانوں کو احتساب ہونے ہی نہیں دیتے. آپ الیکشن 3-4 ہونے دیں, لوگ اس طرح واش کرے گا سیاستدانوں کو کہ نظر ابھی واش نہیں کیا. وہ مکھیہ منتری کہہ رہی تھی کہ عوام نے گند اٹھا کر عوام باہر پھینک دے. عوام نے تو 8 فروری کو گند اٹھا کے باہر پھینکا تھا. وہ لاش بو مار رہی ہے, باس مار رہی ہے نواز شریف کی لاہور میں. عوام نے تو پھینک دیا تھا. سر آپ احتساب نہیں ہونے دیتے. اب آپ اس کو جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اور کون کرتا دفاع. یہی کہا تھا نا کہ سر پلیز مارے ان کو, مارے بنیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. آپ احتساب ہونے ہی نہیں دیتے. قوم نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا, آپ پھر لے آئے. وہ ڈی چوک میں احتساب نہیں ہونا چاہیے. گولی کس نے چلائی؟ اس کا عرش شریف کا احتساب, ضلع شاہ کا احتساب, وہ 1 لاکھ چھاپوں کا جو ہے نا وہ احتساب, وہ ڈانگاں سوٹے سوٹیاں وزن, وہ احتساب وہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان پہ 200 پرچے کالر سے پکڑ کے گھسیٹنا, وہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہنچ گئے اسٹیڈیم میں اور چمیوں کی ہو رہی ہیں جو ہے نا وہ وائرل تصویریں ہو رہی ہیں. ایک پالشیا چمیاں کر رہا ہے, اس کا کام ہی پالش کرنا ہے, اور وہ دریائی گھوڑا کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف اتنے مقبول ہو گئے ہیں. کیوں مقبول ہو گئے ہیں سر؟ سرکاری ملازم مقبول ہوتا ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی جے شنکر نے کہا کہ یہ جنگ فکس تھی. جے شنکر کہتا ہے راہل گاندھی نے اسے کہا کہ پھر تو تم لوگوں نے جرم کیا ہے, الو کے پٹھے ہو, لانتیو, پھر تو جرم کیا ہے, پھر رافیل کیوں گروائے ہیں, پھر مار کیوں پڑوائی ہے اگر جنگ فکس تھی تو. یہ راہل گاندھی کہہ رہا ہے, کیونکہ جے شنکر نے کہا کہ ہم نے جنگ سے پہلے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا. اس دن بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے کہیں کہ نائی صاحب آپ نے تیار بیٹھنا ہے, ہم 3 بجے جائیں گے, آپ کی شرٹ پھاڑ دیں گے, آپ کا ٹراؤزر پھاڑ دیں گے, آپ کو 3-4 دفے مرساں, پھر تمہارے گھروں چاپساں تو عمران آرام نال واپس آ ساں. ایک ہی گل ہوئی. ٹھیک ہے آپ میری شرٹ پھاڑ دیں اور مجھے ماریں, لیکن میں بھی تو کچھ ہے میرے مطلب میرے مطلب مہینے آدیاں یارا, میں بھی کوئی تھوڑا بہت جڑا مجھ ہو سکا. جے شنکر کہہ رہا ہے ہم نے بتا دیا تھا, اور بالکل ٹھیک ہے اس نے راہل گاندھی نے کہ کس کو بتایا. سوال ہے کیوں بتایا؟ رافیل کدھر گئے, MiG 21 کدھر گئے, MiG 29 کدھر گئے, اودھمپور کا ایئر بیس کیا ہوا, 26 مقامات پہ میزائل آ لگے. تو انڈیا میں یہ نیا جو ہے وہ طوفان وہ مچ گیا ہے کہ جی آپ نے کس کو بتایا تھا, اور اگر بتایا تھا تو یہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا. مظہر برلاس صاحب یہ بہت سنجیدہ جو ہے نا وہ صحافی ہیں, یہ چولے نہیں مارتے میری طرح. انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ عید وہ گھر پہ کریں گے, جو سیاسی قیدی ہیں وہ سارے عید گھر پہ کریں گے. ہماری تو دعا ہے, ہم تو اس لال بتی سے اب اتنے تھک گئے ہیں. لیکن مظہر برلاس صاحب پرسنالٹی اس قسم کی ہے کہ میں نے اس میں اپنے ویلاگ میں شامل کیا ہے, ورنہ یہ ٹرک کی بتیاں, یہ ایمبولینس کی بتیاں, یہ بسوں کی بتیاں, یعنی میں کہتا ہوں نا کہ کون اپنی جو ہے نا کشتی میں چھید کرتا ہے. خان صاحب کا باہر آنا, اور ان کا 3 بندے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں, کالا یرکان, آصف زرداری, شبو پالشیا, شہباز شریف, اور ہمارے عزت مآب جنرل چیف آف آرمی اسٹاف. ظاہر ہے وہ اسٹیک پہ لگ جائیں گے اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, تو پھر وہ کیوں خان صاحب کو باہر نکالیں گے. مظہر برلاس جو ہے نا وہ بضد ہیں کہ یہ عید گھر پہ گزاریں گے. اب ششی تھرور اور اویس الدین کہ اسد الدین اویسی یہ مسلمان ہیں, ششی تھرور کانگریس سے ہیں, انہوں نے ایک وفد بنایا ہے زیادہ تر اپوزیشن کے لوگوں کا کہ آپ جا کر پوری دنیا میں پاکستان کی چگلیاں لگائیں, پاکستان کی مخالفت کریں, انڈیا کا مقدمہ لڑیں. ٹھیک ہو گیا جی. ششی تھرور 20 سال سے زیادہ اقوام متحدہ میں کام کر چکا ہے. سب سے پڑھا لکھا اگر کوئی شخص ہے انڈیا میں تو وہ ششی تھرور ہے. اس کی قیادت میں انہوں نے کیا کیا ہے, وہی وراثت, ہر جگہ ہر چیز پہ ہم موجود ہیں, وراثت باپ کا مال. یہ کالے یرکان کا پتر ہے, چھوٹا کالا یرکان یعنی بلاول زرداری, اس کی قیادت میں ایک وفد تیار کیا ہے. اس کی قیادت میں ششی تھرور کا مقابلہ یہ کرے گا. ان کا وفد جائے گا
اپوزیشن کا انہوں نے کشمیر بھی کوئی نہیں شامل کیا. وہ ایک پھر رہا تھا وہ گجرانوالہ کا پہلوان خرم دستگیر, وہ بری طرح پٹا تھا, اس کے پاس نوکری نہیں تھی, اس کو شامل کر لیا. اور بلاول زرداری ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا ہنا ربانی کھار ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مصدق ملک ہے, وہ بدری گیس کا وزیر ہے یا قبض کا وزیر ہے, وہ ہو گیا. یہ سارے انہوں نے بھی وفد بنا دیا. لیکن نازک اور نرم و نازک جو کندھے ہیں وہ سنبھالنے کے لیے وہ کالج ارکان کے پتر کو آگے کیا ہے. اب اس میں خوبی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں ایک خوبی ہے کہ وہ انگریزی بول لیتا ہے اور ہم غلام ہیں. منہ ٹیڑھا کر کر کے ادھر یہ بتائے گا حال ہوئے میری ماں کے ساتھ ظلم ہوا, حال ہوئے میرے نانے کے ساتھ ظلم ہوا, حال ہوئے میں مرنا, حال ہوئے سارے خاندان یہ شہادتاں, حال ہوئے گڑی خدا بخشے 5 شہادتاں اتنی قبریں, یہ ادھر وہی بتائے گا. میں بے نظیر, اس کا تعارف کیا ہے؟ بے نظیر کا بیٹا ہے. اور اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواس ہے. اس کا کیا تعارف ہے؟ پاکستان میں چبلے مارنا اور منہ ٹیڑھے کر کر کے انگریزی بولنا. بہرحال ششی تھرور کی قیادت میں ایک وفد دنیا میں گیا ہے, اس میں اپوزیشن شامل ہے, اور ہماری طرف سے ایک وفد گیا ہے جو پاکستان کا مقدمہ لڑے گا, جس کی قیادت جناب بلاول زرداری کریں گے. بظاہر ہے گورے شورے خوش ہوئے سن, تاکہ تو آپ بتا گورے ویسے شوقین بندے, یہ پاکستان کا وہاں پہ جا کے مقدمہ لڑے گا. حالانکہ 1-2 بندہ معقول بھی ہے اس وفد میں, اور آپ اندازہ کریں کہ اس پورے وفد میں جن کا مقدمہ ہے کشمیریوں کا, جن کا کیس ہے, کوئی کشمیری جو ہے وہ شامل نہیں ہے, کیونکہ باپ کا راج ہے, باپ کا ملک ہے, اور اگلوں نے بٹھانے والوں نے بٹھایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ موجاں کرو, کھیلو کودو, تم لوگوں کے کھیلنے کے دن ہیں. اس کو سکھایا جا رہا ہے, باہر سیویاں جمع کرو. مکھی منتری کو سکھایا جا رہا ہے کہ 13 کروڑ کی آبادی ہے, کھیلو, ٹک ٹاکیں بناؤ, ہنسو, مسکراؤ, پیسوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.